नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का आगाज़ सूरा आले इमरान आयत नंबर 188 से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा आले इमरान आयत 188। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाबि वलाहुम अज़ाबुन अलीम। आज सबसे पहले इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। ला नहीं, तहसबन्ना आप हरगिज़ ना समझें, अल्लदीना जो लोग यफ़रहूना खुश होते हैं, बिमा उस पर जो आतौ उन्होंने किया, वाह और युहिब्बूना और वो चाहते हैं, अनके युहमदू उनकी तारीफ़ की जाए, बिमा उस पर जो लम यफ़अलू उन्होंने नहीं किया, फ़पसला नहीं तहसबन्नहुम समझे आप उन्हें बिमफ़ाज़तिन रिहा शुदा मिन से अज़ाबी अज़ाब वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। ये अलीमुन अलिफ से है, हमज़ा से, आइन से नहीं। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। वो लोग जो अपने किए पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ़ की जाए, आप उन्हें हरगिज़ अज़ाब से नजात पाने वाले न समझे, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सबसे पहले हम पिछली आयत के साथ जो सूरत की हमारी चल रही हैं उनके साथ इसका कनेक्शन देखेंगे कि कुरान मजीद तहरीरी शक्ल में नाजिल नहीं हुआ, ये पुरमग़ज़ ख़ताबी अंदाज में नाजिल हुआ है। इसलिए मुखातिब को समझाने के लिए जिस पैराए और अल्फाज की ज़रूरत होती है वही इस्तेमाल होते हैं, जो मौका के मुताबिक हों, जिस बिना पर बात का ताल्लुक़ बहुत पीछे की बात से जोड़कर उसे किसी दूसरे अंदाज में समझाया जाता है। यहाँ ये समझाया गया है कि जिस दीन की मुखालिफत और दुनिया की खातिर तुम बुखल और खुशामद करते हो, उस वजह से जो तुम्हारा अंजाम होने वाला है उसकी तरफ तवज्जो दो। अब देखिएगा यहाँ पर कि इंसान की इखलाकी गिरावट, जो गिरावट होता है ना, गिरना, इखलाकी तौर पर गिरना, इखलाकी गिरावट की इंतहा देखना हो तो उस शख्स के किरदार की तरफ देखिए जो गुनाह पर मुआज़रत करने की बजाय उस पर इसरार करते हुए खुश होता और फ़ख्र महसूस करता है। ऐसे आदमी की आदत हो जाती है कि वो सिर्फ सेहतमंद तनकीद सुनना गवारा ही नहीं करता, बल्कि वो अपने अमल और नापसंदीदा किरदार की भी तारीफ़ चाहता है। जिस शख्स की ये हालत हो जाए उसके संवरने की तमाम सूरतें ख़त्म हो जाया करती हैं। अगर ऐसा शख्स किसी मुल्क या कौम का सरबराह हो तो हलाकत उस कौम का मुक़द्दर हुआ करती है। अहले किताब के उलमा और ज़ुअमा कि यही हालत थी कि वो हर हाल में अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करते थे, यहाँ तक कि जिस काम के साथ उनका जो दौर का ताल्लुक़ ना होता उसकी भी तारीफ़ चाहते थे। हत्ता कि मफाद परस्त और जाहिल लोग उनकी ज़ात और ख़ानदान में वो खूबियाँ ज़ाहिर करने की कोशिश करते जिनका उनके यहाँ तसव्वुर भी नहीं पाया जाता था। अपने करदा और ना करदा जो काम है और ख़िदमात हैं उनकी तारीफ़ चाहने वाला शख्स मगरूर, रियाकार और ख़ुद पसंद हो जाया करता है। इस किस्म के किरदार के हामिल लोगों के बारे में कहा गया है कि वो ये ना समझें कि आखिरत में भी उनकी तारीफ़ और खुशामद होगी और वो कामयाब हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं, उनके लिए तो रब्बे ज़ुल जलाल ने नहायत ही तकलीफ़ दे अज़ाब तैयार कर रखा है। इस तरह की इखलाकी बीमारियों से बचने और बचाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का रूबरू तारीफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया, ऐसा शख्स दूसरे को कुंद छुरी के साथ हलाक करता है। हम सही बुखारी नहीं, हम तिरमिज़ी शरीफ की हदीस आपके सामने जो है वो हम देखते हैं, आपके सामने रखती हूँ मैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रिवायत है तिरमिज़ी में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि हम किसी के मुंह पर तारीफ़ करने वाले के मुंह में मट्टी डालें, हम किसी के मुंह पर तारीफ़ करने वाले के मुंह में मट्टी डालें। ठीक है, और इसके अलावा सही बुखारी की हदीस यहाँ पर आपके सामने रखती हूँ मैं। इब्ने अबी मलीका कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मौत के करीब थी तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके पास आने की इजाज़त चाही।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور خود بھی عزت دار ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں تو اچھا ہی اچھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشاءاللہ آپ اچھی رہیں گی، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، کاش میں بھولی بصری گمنام ہوتی۔ دیکھ لیجئے اماں عائشہ کا کردار، اماں عائشہ کی جو ہے وہ عاجزی انکساری۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم امہات المومنین کی سیرتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آپ لوگوں کے لیے وہ لے کر آؤں گی پریپیئر کر کے اچھے سے، تصدیق شدہ اتھینٹک جو بکس ہیں ان کو اسٹڈی کر کے، ٹھیک ہے، تاکہ میں ایگزیکٹلی وہی چیزیں، وہی کردار ان کا، وہی ان کی عاجزی انکساری اور واقعات آپ کے سامنے رکھ سکوں جو کہ حقیقت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے۔ تو اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ ہر کام پر اپنی تعریف چاہتے ہیں وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، اپنی تعریف کروانا بہتر نہیں۔ نمبر 1، خواہ مخواہ تعریف کرنے والا جہنم میں جائے گا، سورہ آل عمران 188۔ نمبر 2، اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کرنا بہتر نہیں، سورہ النجم آیت 32۔ نمبر 3، اللہ کے نیک بندے شکریہ سے مبرہ ہوتے ہیں، سورہ دہر آیت 9۔ نمبر 4، پاک وہی ہے جسے اللہ پاک کرے، سورہ نساء آیت 49۔ یہ ہے جی ہماری آج کی لیسن کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 189۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور للہ اللہ کے لیے، ملکو بادشاہیت، سماواتی آسمانوں، وا اور اردی زمین، وا اور اللہ اللہ علی پر، کلی شیئن کلی ہر شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، یہاں تو ہوگی ٹرانسلیشن۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہماری آیت چل رہی ہے الحمدللہ سورہ آل عمران، اس کی پچھلی آیات سے اور اس سورہ سے اس کا کنیکشن چیک کریں گے، دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں یہاں پر اللہ رحمان نے کیا نصیحت کی، کیا سمجھایا، کیا ہمیں مشورہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مجبور نہیں کر رہا کہ بھئی آپ لوگوں جو ہے وہ اسی راستے پر چلے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، دماغ دے دیا، فضیلت دے دی فرشتوں پر، جنوں پر، تمام مخلوقات پر، اشرف المخلوقات بنا کر، ٹھیک ہے، فضیلت دے دی ہمیں سب پر، اپنا نائب مقرر کیا زمین پر، اور منصب کیا دیا ہمیں، امت محمدیہ، منصب ہمیں دیا امت محمدیہ کا، اور ہمیں اس منصب پر فائز کر دیا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اسی راستے پر چلو، اللہ نے کہا یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے۔ سیدھا اگر راستہ چن لو گے تو میرے تک آ جاؤ گے، جنت تک چلے جاؤ گے، کامیابی پالو گے، لیکن اگر الٹے راستے پر چلو گے تو میرے تک نہیں آؤ گے، جہنم کی وادیوں میں جاؤ گے۔ وہ وادیاں کہ جن کے درجے ہیں، جس طرح جنت میں درجے ہیں نا جنتی لوگوں کے لیے، جنت جو ہے وہ جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت المأویٰ، یعنی کہ مختلف جو جنتیں ہیں اور ان کے دروازے بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ادھر وادیاں ہیں، کھائیاں ہیں جہنم کی، اس میں جو ہے وہ کہیں کھولتا ہوا پانی ہے، کہیں کھولتا ہوا لاوا ہے، کہیں جو ہے وہ آگ کی وادی ہے، تو کہیں کوئی وادی ہے تو کہیں کوئی وادی ہے، اور وہاں پر ان کے درجات ہیں۔ جس طرح جنت میں درجات ہیں، جہنم میں بھی ہیں، کافروں کے لیے الگ، مشرکوں کے لیے الگ، منافقوں کے لیے الگ، ریاکاروں کے لیے الگ، حاسدوں کے لیے الگ، یعنی ڈفرنٹ ان کے جو ہے نا وہ وہاں پہ وادیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھائیاں رکھی ہیں آگ سے جلتی ہوئی۔ جہنم کے جس کا ایندھن پتھر ہے اور آدمی، آدمی کا مطلب مرد نہیں ہے، آدمی کا مطلب انسان ہے، پتھر ہے اور انسان ہے۔ تو ہم پہلے کنیکشن دیکھیں گے کہ ریاکاروں، کنجوسوں، خوش آمدوں اور اللہ کے منکروں کو سوچنا چاہیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اور ملکیت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تعریف تو اس کی ہونی چاہیے جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ تعریف صبح دوپہر شام، ہر پل میں، ہر لمحے میں
کس کی ہونی چاہیے؟ رب کائنات کی، اللہ رب العزت کی، ہمارے بادشاہ کی، ہمارے مالک کی، کل مختار ہے جو کہ اگر سمجھنا چاہو تو اس نے زمین و آسمان کے درمیان لیل النہار کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں ہمارے لیے۔ لیل النہار کیا ہے؟ دن اور رات کے آنے جانے میں، ٹھیک ہے، لیل النہار دن اور رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو سمجھایا کہ جس طرح رات اور دن کا آنا جانا ہے، اسی طرح زندگی میں دکھ سکھ، خوشی غم، کامیابی اور ناکامی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں مومن کے لیے خوشخبری اور اطمینان کا سبب ہے۔ زندگی دیکھیے گا ذرا، ہمارے ہاں جو ہے ہم اپنے عام گھروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے عام گھروں میں ہر طرح کا رنگ پایا جاتا ہے، فیملی پولیٹکس پائی جاتی ہے، ساس اور سسر کے جھگڑے، نند اور بابی کے جھگڑے، ٹھیک ہے، دیورانیوں اور جٹھانیوں کے جھگڑے، اور اس کے علاوہ انہی رشتوں میں جو ہے وہ جن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشی اور ہنسی اور جو ان کے ساتھ میل ملاپ ہے وہ بھی شامل ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دکھ اور سکھ، خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی سب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں مومن کے لیے خوشخبری اور اطمینان کا سبب ہے۔ اپنے رشتوں سے سیکھا کریں اور سمجھا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی فیملی پولیٹکس چلتی ہے تو اس میں کیا ہے، آپ کے لیے بہتری اللہ پاک نے رکھی ہے وہ یہ کہ آپ کو بچ کے چلنا ہے۔ آپ جو لوگ آپ کو حاسد لگتے ہیں، جو لوگ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہیں یا آپ کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں حامی نہیں ہے یا آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، تو کیا کیجئے، ان سے بچیے اور وہاں سے سبق سیکھیے کہ جس طرح ہمیں یہاں بچنا ہے نا، اسی طرح ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اسی طرح ہم نے منافق لوگوں سے بچنا ہے، اسی طرح سے ہم نے حاسدوں سے بچنا ہے، اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ جھوٹے لوگوں سے بچنا ہے، ریاکاروں سے بچنا ہے۔ اسی طرح اپنی لائف سے سبق سیکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ سوچنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ہم دین اور اللہ کے راستے پر خود کو کس طرح لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ ہم نے کنیکشن دیکھ لیا اور کچھ مثالیں میں نے لائف سے دے دی۔ لب کا معنی ہے عقل اور الباب اس کی جمع ہے۔ لب کا معنی عقل ہے اور الباب اس کی جمع ہے۔ زمین و آسمان کی ملکیت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی خدائی کا ثبوت چاہتے ہو تو زمین و آسمان کی پیدائش اور لیل النہار یعنی صبح اور شام، دن اور رات کی گردشوں پر غور کرو۔ لہٰذا ہر قسم کی تعریف ذات کبریا کو لائق ہے، اللہ ہی کی ذات کے لیے لائق ہے، اور وہی زمین و آسمان کا مالک اور ان کے چپے چپے پر اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نشانات قدرت پر عقل مند ہی غور و خوض کرتے ہیں۔ جو نشانات قدرت ہے نا، قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کے نشانات ہیں، ان پر عقل مند ہی غور و خوض کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی لائف سے جو ہے وہ سیکھا کریں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دیے کہ آپ کو بچنا ہے ریاکاروں سے، منافقت پسند لوگوں سے، جن کے دلوں میں بغض ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اپنی لائف میں گناہوں سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، خود کو بچا کے چلنا ہے۔ جس طرح رشتوں میں جو ہے وہ دکھ سکھ اور کمی بیشی، اور دوسرا یہ کہ اچھے اور برے رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، اسی طرح دکھ اور غم، خوشی اور غمی، گناہ اور نیکی بھی آپ کے راستے میں ہے۔ آپ نے خود چننا ہے، آپ نے دکھ اور سکھ اس میں کیا کرنا ہے، دکھ میں صبر کرنا ہے، سکھ میں شکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے اچھے اور برے لوگ جس طرح ہیں، اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے اور برے لوگوں سے بچ کر چلنا ہے۔ گناہوں کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرنا ہے، گناہوں سے بچ کے چلنا ہے، اور نیکیوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لینا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر خوش ہونے اور اپنی تعریف کروانے والے لوگ اس کی پکڑ میں سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے۔ اس آیت میں مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 2، زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ نمبر 1، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، سورہ بقرہ آیت 142۔ نمبر 2، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، سورہ آل عمران آیت 180۔ نمبر 3، زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، سورہ آل عمران 189۔ نمبر 4، قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، سورہ فرقان آیت 26۔ یہ ہے جی ہماری آج کی دوسری آیت نمبر 189 سورہ آل عمران۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 190۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے جسے ہم مختصر طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھی تفسیر میں آپ کو آیت 189 میں ہی کروا چکی ہوں، لیکن چونکہ یو نو ویری ویل کہ میں اس طرح سے جو 2 آیات ملتی جلتی ہوتی ہیں اور ان کی تفسیر میں پہلی آیت کے ساتھ ہی آپ کروا دیتی ہوں، تاکہ دوسری آیت جب میں آگے الگ سے آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھوں آپ لوگوں کو وہ سارا جو ہے وہ ایکسپلین جو آلریڈی کر چکی ہوں اس کو آپ سمجھ لیں اور آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ آلریڈی کلیئر ہوتا ہے، مزید کلیئر ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں اپنی آیت نمبر 190 سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، انا بے شک، فی میں خلقی پیدائش، سماواتی آسمان، یہ جمع ہے آسمان کی، ٹھیک ہے، آسمانوں، وا اور اردی زمین، وا اور اختلافی اور آنا جانا، لیلی رات، ون نہاری اور دن، لا آیات نشانیاں ہیں، لی اولی الالباب، لی اولی الالباب عقل والوں کے لیے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں کہ لیل النہار یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ دن آتا ہے، ہم لوگ بیدار ہوتے ہیں، دنیا کے مختلف دھندے کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دنیا داری جو ہے وہ نبھاتے ہیں، لیکن پوری دنیا داری کے اندر ہمیں اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس پورے دن کے چکروں میں ہمیں مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، جو میرڈ ہیں ان کے بچے بھی ساتھ ہیں، جن کے بچے ہیں، اور ان بچوں کے حوالے سے بھی وہ مختلف مسائل کو دیکھتی ہیں، لیکن اس دوران ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے رب کے جو در کو نہیں چھوڑنا اور قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور جو نشانیاں رب نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اچھے اور برے لوگ ساتھ ہیں، اچھی اور بری چیزیں ساتھ ہیں، دکھ اور سکھ ساتھ ہیں، خوشی اور غم ساتھ ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر نبھانا بھی ہے، چلنا بھی ہے، اور مینٹلی جو ہے وہ خود کو ڈسٹروائے نہیں کرنا، خود کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی فیملی کو بھی جو سنبھالنا ہے، اور اللہ سے اپنا رشتہ، اپنا جو تعلق ہے اس کو بھی آپ نے بحال رکھنا ہے اور اس کو مضبوط پکڑنا ہے۔ رات میں ہمارے لیے نشانیاں یہ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رات دی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، چمکتا آسمان بھی ہے، آسمان کی چھت ہمارے سروں پر ہے، اس سے بھی آپ نے نتیجے اخذ کرنے ہیں، رزلٹ نکالنے ہیں کہ یہ رات ہمارے لیے کیوں ہے۔ رات اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے ہے، خود کو جو ہے وہ ریپیئر کرنے کے لیے ہے، خود کو وقت دینے کے لیے ہے، دنیا داری بھی نبھائیں اور دینداری بھی نبھائیں، اللہ کو بھی یاد کیجئے۔ اگر آپ اکیلا عشاء پڑھنا چاہتے ہیں عشاء پڑھیں، اگر آپ تہجد میں بھی اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ رات میں آپ کے جسم کا حق ہے، اپنے جسم کا حق ادا کیجئے۔ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے، روح اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی بھی جو ہے وہ خیانت نہ کیجئے، اس کو بھی وقت دیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، دماغ دیا، عقل دی، شعور دیا، آپ ان کا حق بھی ادا کیجئے۔ آپ آرام کیجئے، خود کو ریلیکس کیجئے، اللہ کی دی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کیجئے، اللہ کے مزید قریب ہو جائیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت سارے راز آپ کے سامنے کھل کے آئیں گے، دنیا کے، آخرت کے، دین کے، دنیا داری کے، لوگوں کے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ذات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 189 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، سوری 189 نہیں 190 جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 191 کی طرف۔